बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब सियालकोट पहुँच गए अपनी सुनामी लेकर, वहाँ पे वो जलसा करने वाले हैं। और मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है आज। ये जो एक्सप्रेस अखबार है इसमें रूटीन की खबरें तो छपी हैं और जो खबरें इसमें हैं वो आप सबकी नज़र से गुजरी होंगी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खास खबर है और इस खबर के हवाले से अभी इसको रोकिए जरा प्रोड्यूसर साहब, ये मैं सुनाऊंगा अपने नाज़रीन को। पहले मैं जरा जलसे की सूरत हाल देख लूँ और जलसे की सूरत हाल देखने के बाद ये जो खबर है इसका हमने आज पोस्टमार्टम करना है और ये खबर बहुत सारों का पोस्टमार्टम कर भी रही है। इस पे हम बात करेंगे। हाफिज शाहिद मुनीर इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है, वहां की सूरत हाल हम जान लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम इमरान भाई, ठीक हैं आप सब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये पीछे आपके मुझे खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। अभी 8 बज गए हैं। 8 बजे तक तो पीटीआई का जलसा अपने उरूज पे होता है। देखिए इमरान, यहाँ पर गर्मी का पारा बड़ा चढ़ चुका है, लोड शेडिंग भी है। दिन को थोड़ी देर हवा चली लेकिन शिद्दत गर्मी की बड़ी ज्यादा थी। होता यह है कि पिछले जलसे में भी ये देखने को आया कि इमरान खान 9 o'clock के करीब जो है आते हैं, इसलिए कारकुन भी ये समझते हैं कि डी चौक और फैसलाबाद के बाद होने वाले सियालकोट के इस जलसे में भी इमरान खान जो है वो पंडाल में तकरीबन 9 बजे के करीब ही पहुंचेंगे। अभी लोगों का जोशो खरोश जारी है। पंडाल में ये ऐलान किया गया है स्टेट की तरफ से कि इमरान खान आ चुके हैं। अभी आधे घंटे में इमरान खान यहाँ पर पंडाल में पहुंचेंगे, ये ऐलान अभी किया गया है। अभी आपने ये बात की कि यहाँ पर जो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, इमरान खान यहाँ पर बड़ा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 40 से 50 हजार लोग बैठ सकते हैं। पंडाल में 20 हजार के करीब कुर्सियां हैं और हमारे साइड पे 2 इंक्लोजर हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर भी खवातीन हैं और वीआईपी इंक्लोजर में भी हैं। वकला के लिए लहदा बनाया गया है और ये जो इस वक्त इंक्लोजर हैं स्टेडियम के जितने भी, वो तकरीबन जिस साइड पे स्टेज उनको नजर आता है वो साइडें सारी भर चुकी हैं। पंडाल में चूंकि लोग कुर्सियों पर बैठना पसंद नहीं करते, लोग ज्यादा खड़े रहना पसंद करते हैं, इसीलिए स्टेज के करीब रश। अच्छा, मुझे हाफिज शाहिद मुनीर साहब, मुझे थोड़ा सा एक दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ कि बाहर सड़कों की क्या सूरत हाल है और लोगों की आमदोरफ्त की क्या सूरत हाल है? क्या इस तरफ लोग अभी आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं, हुजूम आ रहे हैं? ये जलसा उस तरह का बन जाएगा जिस तरह का डी चौक में था या जिस तरह का फैसलाबाद में था, या ये उस तरह का नहीं बन पाएगा? क्योंकि अभी तक देखकर उस तरह के हालात हमें नजर नहीं आ रहे जिस तरह के 8 बजे हमें डी चौक में और जिस तरह के तकरीबन 7 बजे हमें फैसलाबाद में लगे थे। देखिए इमरान, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिस जगह पे हम जिस जिना स्टेडियम में हम मौजूद हैं, इसके कुर्बो जवार का 1 मील का एरिया सिक्योरिटी इदारों ने अपनी कब्जे में ले लिया है। बड़ी दूर गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। अभी मेरी शफकत महमूद साहब से भी बात हुई, शीरी मजारी साहबा से भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अभी फिर उनको मुख्तलिफ शिकायतें मिल रही हैं। अभी भी उनके लोगों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, लेकिन उनके लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लगता है कि 9 बजे के करीब यहाँ पर हालात डी चौक और फैसलाबाद से बेहतर होते हुए नजर आएंगे और यही यहाँ पर तहरीके इंसाफ के लोगों का दावा है। असल बात यह है इमरान कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हल्का उन हलकों में शामिल है जिसमें इमरान खान का दावा है यहाँ पर धांधली हुई है। बिल्कुल, ये ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है। बिल्कुल, हाफिज शाहिद मुनीर साहब ठीक कह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जरा हम आधा घंटा वेट करें और फिर आपके साथ दोबारा बात करें और पता चले कि अब वहां सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, हाफिज शाहिद मुनीर साहब वहां पे मौजूद हैं, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं उस एरिया के, और ये बताएंगे कि लोग कितने भर गए हैं और कितनी तेजी से आ रहे हैं। फिलहाल तो जो जलसा गाह है उसमें वो मनाजिर हम नहीं देख रहे जो मनाजिर हमें इसी वक्त इसी 8 बजे के घंटे में हमें जो मनाजिर फैसलाबाद में और जो मनाजिर हमें नजर आ रहे थे वहाँ इस्लामाबाद डी चौक में। अब मैं खबर की तरफ आता हूँ। ये नाज़रीन ने खबर छापी है एक्सप्रेस अखबार में, आरिफ राना साहब हैं, उनकी इन्वेस्टिगेटिव एक स्टोरी है और इससे बड़े पोल खुल रहे हैं। अगर तो ये खबर इसकी तस्दीक हो जाती है या इसको अगर चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने वालों को मूंगी खाना पड़ती है तो फिर ये एक बहुत बड़ी खबर होगी कि NA 118 नादरा की जानिब से जो थैले बंद किए गए थे उन थैलों को खोलकर वोट भरे गए हैं। ये नादरा पे बराह रास्त इल्जाम इस खबर में लगा है और इसके बाकायदा जो रिपोर्टर साहब हैं वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। अब जो तफसीलात हैं खबर की उसके मुताबिक जो कायम मकाम चेयरमैन नादरा इम्तियाज ताजवर साहब हैं, DG फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन यूनिट कर्नल खालिद मंजूर साहब हैं, खालिद मंजूर खटक साहब, पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन यूनिट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मुजफ्फर। इन लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रोह बना है और उसने जो इनको थैले इनके हवाले किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन थैलों को खोला है और खोलने के बाद उनके अंदर वोट भरे हैं
اور ان کو اس طرح سے بنایا ہے جس طرح سے ووٹ کے ریزلٹس جو بتا رہے تھے اس کے مطابق ان کو بھرا ہے اور بھرنے کے بعد ان کو بند کر دیا ہے. اور جو تاریخیں اس خبر میں آئی ہیں, ایک تاریخ ہے 22 اور ایک تاریخ ہے 26, یعنی 22 مئی کو اور 26 مئی کو. ان دو تاریخوں کو اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ دوبارہ دھاندلی میں اس کو کہوں گا ہوئی ہے, تو یہ ان دو تاریخوں کو ہوئی ہے. اور اس دوران میں جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے اس اسپیسیفک ایریا کے جہاں پہ یہ تھیلے پڑے ہوئے تھے ان کیمراز کو بھی بند کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ نو گو ایریا بنا دیا گیا تاکہ وہاں کوئی جا نہ سکے. 22 تاریخ کو آدھی دھاندلی ہوئی ہے, باقی آدھی دھاندلی ہوئی ہے 26 تاریخ کو مبینہ طور پر. اور یہ خبر ہے ایکسپریس اخبار کی اور عارف رانا صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فونک لائن پہ موجود ہیں. میں مہمانوں کا کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. شاہ فرمان صاحب ہیں, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور یہ پشاور میں موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پہ موجود ہوں گی, اور باقی سورسز ہمارے موجود ہیں سیالکوٹ جلسہ گاہ میں, اور وہاں سے ہم آپ کو مناظر براہ راست دکھاتے رہیں گے. میں طارق فضل چودھری صاحب, یہ تو خبر میں بہت بڑا ایلیگیشن ہے اور NA 118 ہے, اس پہ پہلے ہی پی ٹی آئی بہت شور مچا رہی تھی. اب یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ یہ تھیلے کھولے گئے ہیں. نادرا کی جو نئی ٹیم ہے جن کو آپ نے لگایا ہے, انہوں نے ان تھیلوں کو کھولا ہے. کھولنے کے بعد ان کے اندر ووٹ بھرے ہیں اور بھرنے کے بعد تھیلے واپس بند کر کے رکھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں خود فرمایا ہے کہ یہ ایک الزام ہے, الزام واقعی بہت بڑا ہے, اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں چند چیزوں کی وضاحت چاہتا ہوں. یہ خبر میں نے پڑھی نہیں ہے, ابھی آپ کی وساطت سے ہی میں نے یہ خبر ابھی سنی ہے آپ سے. جی, جتنے بھی اس وقت الیکشن ریزلٹس ہیں پاکستان کے, جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں, اب جتنے بھی حلقے ہیں, ان کی جو ووٹوں کے تھیلے یا بکسے ہیں وہ نادرا کے پاس نہیں ہیں. یعنی اس خبر کے غلط ہونے کا سب سے نہیں, وہ الیکشن کمیشن نے نادرا کے حوالے کیے تھے انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے. یہ میں آپ کی تصحیح کر دوں, خبر میں شامل ہے یہ. اچھا نہیں, خیر اگر یہ کوئی ایسی بات ہے تو یقیناً پھر میری معلومات سے یہ باہر ہے, کیونکہ میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں. ہمیشہ الیکشن کمیشن کے پاس, اور وہ بھی متعلقہ جو ٹریجریز ہوتی ہیں جہاں پہ قومی خزانہ ہوتا ہے, وہاں پہ یہ آپ کے تھیلے جو ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں. اب اگر اس حلقے کا فیصلہ, چونکہ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں, اگر اس حلقے کا فیصلہ کوئی عدالتوں سے ایسا ہو چکا ہے کہ یہ تھیلے نادرا کے پاس تھے, پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ جب تک براہ راست گنتی نہ شروع ہو اس وقت تک یہ تھیلے نادرا کے پاس ہونے نہیں چاہیے تھے. یہ تو عارف رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, کبھی وہ سیل کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. عارف رانا صاحب, یہ آپ نے سوال سن لیا ہے جو اٹھا رہے ہیں ابھی طارق فضل چودھری صاحب, اور آپ کی خبر ہے, آپ اس کے اوپر ابھی کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خبر سچ ہے. تو یہ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اب تک کی انویسٹیگیشن میں؟ عمران, یہ جو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹس کاسٹ ہوتے ہیں ان کے تھیلے ہمیشہ سے الیکشن کمیشن کی تحویل میں ٹریجری میں ہوتے ہیں. لیکن یہ کیس چونکہ پہلے سے ہی جو کنٹیسٹ کیا گیا ہے, پی ٹی آئی کے جو اس حلقے سے امیدوار ہارے ہیں ان کی طرف سے پہلے سے الیکشن ٹریبیونل میں یہ کیس لے کے وہ گئے ہوئے ہیں. تو الیکشن ٹریبیونل کے کہنے پہ ایک کمیشن بنا تھا جسے جسٹس منیر مغل ہیڈ کر رہے تھے. منیر مغل صاحب, بالکل. تو یہ ویریفیکیشن کے لیے میں یہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیگ جو ہیں, یہ ٹوٹل بیگ جو ان کو بھجوائے گئے تھے وہ 67 تھے, 67 بیگ یہ نادرا کو بھجوائے گئے تھے کہ آپ جسٹس منیر مغل صاحب کی موجودگی میں وہ تھیلے کھولیں, اس کی ویریفیکیشن کریں, اور اس کے بعد ان کو سیل کر کے جسٹس منیر کی موجودگی میں ان کو سیل کر دوبارہ ٹریجری میں واپس جائے لاہور میں. یہ تو تھا جو لیگل پروسیس انہیں نادرا کرنا تھا. لیکن نادرا میں یہ جو کھیل کھیلا گیا جو آج میں نے سٹوری میں رپورٹ کیا ہوا ہے 22 اور 26 تاریخ کو. جی عمران, 22 اور 26 یہ تھیلے جو ہیں یہ 15 اپریل کو یہ پروسیس مکمل ہو گیا تھا جسٹس منول کی ویریفیکیشن کا, اور اس کے بعد نادرا کو ایز پر لا یہ تھیلے الیکشن کمیشن کے نمائندے کے حوالے کرنے تھے, اور ان سے اس کا ریٹن میں باقاعدہ ہینڈنگ اوور کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا. لیکن جو ہم سٹوری میں رپورٹ کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ وہ تھیلے الیکشن کمیشن کے حوالے نہیں کیے گئے، نادرا کے وارڈ میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد چونکہ یہ کیس کورٹ میں موجود ہے، اس لیے ایک نادرا کے لوگوں نے ایک خاص قسم کے جو گروہ ہے، اس نے ان بیس کو ان وارڈ سے اپنے روب سے نکال کے کھولا ہے، اس میں دوبارہ سے یہ ووٹس بھرے گئے ہیں اس میں، اور ووٹ کا وہ نمبر جو الیکشن کمیشن نے 11 مئی 2013 کے نتائج کا اناؤنس کیا ہوا ہے، اس کے مطابق ووٹس پورے کر کے پھر دوبارہ سے اس کو سیل کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی سٹوری میں بہت سیریس نیچر کا ایک ایشو ریز کیا ہے کہ نادرا نے اس کا جو ووٹنگ کا ریکارڈ تھا NA 118 لاہور کا، جہاں سے مسلم لیگ نون کے یہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کی پارٹی کے ساتھ جیتے ہیں، وہاں اس ریکارڈ کو ٹیمپر کیا گیا ہے آن دی پارٹ آف دی نادرا۔ اب یہ حکومت کا کام ہے، یہ آگے ثابت کریں گے کہ کورٹ میں یہ جو ہماری سٹوری ہے یہ سٹوری ٹھیک ہے، یا ہم نے نادرا کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو جو ہے داؤ پہ لگایا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے آپ اپنی سٹوری پہ کھڑے ہیں، آپ فیس کے تیار ہیں؟ ہم عمران صاحب ڈیفینیٹلی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں آج تک آپ کے حوالے سے عارف رانا صاحب کبھی کوئی ایسی خبر نہیں میں نے پڑھی جس کو بعد میں تصحیح کرنی پڑی ہو۔ آپ کی بڑی ٹھیک خبریں ہوتی ہیں، بڑی اچھی آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور بعض اوقات ناظرین ہوتا یہ ہے کہ سچویشنز کے اوپر خبریں آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایک خبر آتی ہے انویسٹیگیشن والی اور وہ سچویشن کو ہی بدل کے رکھ دیتی ہے، تو یہ ایک ایسی بڑی خبر ہو سکتی ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب سے میں موقف لوں گا، کچھ مناظر دوبارہ چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں اب کتنے لوگ ہیں اور کہاں تک پہنچی بات۔ بہرحال ہمارے ساتھ جلسہ گاہ کے مناظر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ فرنٹ کی سیٹیں ہیں یہ بھر گئی ہیں، اور اگر ہم دکھا سکیں آپ کو جو ویو ہم پیچھے سے دکھا رہے ہیں بڑا، تو یہاں بھی اب کچھ لوگ آپ کو بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جہاں سے حافظ شاہد منیر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے جلسہ گاہ تھوڑی سی خالی ہے، وہ کرسیاں خالی وہاں سے نظر آ رہی تھیں بہت ساری، تو وہ کرسیاں بھرنے کی یہ منظر میں آپ کو ناظرین بتا رہا تھا کہ یہاں کرسیاں خالی ہیں اور ان کو بھرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، 9 بجے تک ہم یہیں پہ موجود ہیں اور یہ اسپیشل پروگرام ہمارا جاری ہے۔ شاہ فرمان صاحب سے بات کرتے ہیں، واپس آ کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ ایشوز ہم دوبارہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہی۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کر رہے ہیں، اور یہ جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو اخبارات میں بھی آج چھپا ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے عارف رانا صاحب کی خبر ہے، انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، اس حوالے سے نادرا کا بھی ایک موقف ہے، اور وہ صرف اتنا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے نہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جو تھیلے ہیں جن میں ووٹ ہوتے ہیں ان تھیلوں کو کھولا گیا اور ان کے اندر ووٹ بھرے گئے دوبارہ سے، اور پھر ان تھیلوں کو بند کر دیا گیا، اور اس ساری کارروائی کے لیے اس اسپیسیفک ایریا میں نہ صرف CCTV کیمراز بند کیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ اس کو نو گو ایریا بنایا گیا، باقی آفیسرز کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں 22 مئی اور 26 مئی۔ اب اس کے اوپر ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ تو کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل میری انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، جہاں مرضی اس کو آپ ڈسکس کریں، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو شاہ فرمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہ فرمان صاحب، یہ جو سیالکوٹ میں ابھی جلسہ ہو رہا ہے 7 بجے 7:30 بجے تو وہاں ٹھیک ٹھاک باقی جلسوں میں رش لگ جاتا تھا، ابھی 8:30 ہو گئے ہیں اور سیالکوٹ کی کرسیاں خالی ہیں کافی حد تک۔ خان، ہر شہر کا اپنا موڈ ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ جتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ٹائمنگ کے ساتھ یہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ ہر سٹی کے اندر ایک ہی ٹائمنگ نہیں رکھ سکتے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب خان صاحب پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن ایک چیز کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جلسے الیکشن کے جلسے نہیں ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہے، جب الیکشن سامنے نہ ہو تو اتنے بڑے بڑے جلسے کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی سوچ ہے اور جو ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے الیکشن 2013 کے اندر، لوگ اس کے اوپر متفق ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایولیوشن ہے، اگر اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ریولوشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں عمران خان آپ کو بتاؤں کہ جب شاہ ایران نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک ہے، اپنا ملک چھوڑ رہے تھے،
اور دیکھو جب شاعران ملک چھوڑ رہے تھے اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی اس کی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ملک چھوڑیں گے. میں یہ کہہ دوں کہ اگر تو اس کو لیگلی جس طرح ہماری ریکویسٹ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کے حقائق سامنے نہ آ سکے اور اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر عوام اپنا فیصلہ کریں گے. نہیں اب تو دیکھیں نا وہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا, حکومت نے خود کر لیا اور اس کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کی گئی ہے تاکہ یہ اسی طرح سے ہو جس طرح 18ویں ترمیم کا معاملہ ہوا تھا, تاکہ جو ریفارمز ہیں وہ ہو جائیں الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں جی وہ تو اگر ریفارمز ہوں وہ ہو جائیں, لیکن کس قسم کے ریفارمز ہوں؟ جب آپ کو بیماری کا پتہ چلے گا تو آپ اس کے لیے میڈیسن پرسکرائب کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ کیا الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں, اگر ہوئی ہے تو کس نیچر کی ہوئی ہے. نہیں شاہ فرمان صاحب تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس نے نہ کہا ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی. میں ایک منٹ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو ان کر دوں, میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف تحریک چلا رہی ہے, وہ جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور ان کے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ جائیں کے پی کے میں, وہاں جا کے حالات آپ دیکھیں. آپ کے لوگ بھی بعضوں کا تنقید کرتے ہیں لیکن جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور اب یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خالی کرسیاں تھیں وہ بھی بھرنا شروع ہو گئی ہیں اس آدھے گھنٹے کے بیچ میں جو ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو NA 118 کے اندر اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے کہ تھیلے کھولو, تھیلوں کو بھرو, پھر دوبارہ ان کو بند کر دو, ان کے اوپر مہر لگا دو. اب پھر تو جسٹیفائی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ تحریک. دیکھیے عمران صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ گو کے فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, لیکن اس میں دھاندلی کی شکایات اپنی جگہ موجود ہیں. ان دا گریٹر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور آگے کی جانب چلے. اب ایک سال بعد 11 مئی سے عمران خان صاحب نے جو ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا اور جس کے نتیجے میں یہ ایک جلسوں کا اور دھرنوں کا تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے جو آج سیال کوٹ کے اندر ہے, اس سے حاصل وصول کیا ہو؟ دیکھیے یہ چیز شاید پی ٹی آئی ریلائز نہیں کر رہی کہ اب وہ حکومت کے اندر ہے, خیبر پختونخوا کے اندر وہ گورنمنٹ بنا بیٹھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جو گورننس کے سیریس ایشوز آ رہے ہیں وہ اپنی کہانی ہیں, اس پہ پھر کسی اور دن تبصرہ کر لیں گے جب آپ کا ٹاپک وہ ہوگا. لیکن جو فورم موجود اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے ان تمام الیکٹورل ریفارمز لانے کا, اپنی بات کو عوام تک پہنچانے کا, وہ نیشنل اسمبلی ہے. اور اگر آپ فافن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو پورے پارلیمنٹری ایئر میں عمران خان صاحب نے صرف 11 دن نیشنل اسمبلی جو ہے اس کا سیشن اٹینڈ کیا, اونلی 11 days. جبکہ وہ شخص جو ملک کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میں سونامی لے آؤں گا, سویپ کروں گا, سب کو گھر بھیج دوں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا, میں ملک کی تقدیر بدلوں گا, وہ جو ہائیسٹ ایک فورم ہے نیشنل اسمبلی. لیکن شرمیلا فاروقی صاحب, میں ایک منٹ, مجھے یہاں پہ آپ کو رہے گا کیونکہ نیوز اپڈیٹ کا بھی وقت ہو گیا ہے. جو عمران خان صاحب بات کریں وہ پچھلی دھاندلی کی کر رہے ہیں اور جو کمیٹی بنے گی وہ اگلی دھاندلی کو روکنے کے لیے بنے گی. جو پچھلی دھاندلی ہوئی ہے وہ تو اس کا وبیلا کر رہے ہیں کہ 4 حلقے کھولو, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس میں سے NA 118 کے اندر نئے فیکٹس آ گئے ہیں, وہ بھی ہم نے بیان کیے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات کرتے ہیں دوبارہ ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور عمران خان صاحب جلسہ گاہ کے مناظر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیے, یہ پیچھے والا کیمرہ ہے اور اب وہ کرسیاں جو خالی تھیں وہ فل ہو چکی ہیں, یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں آ گئے ہیں. سامنے والی کرسیوں میں موجود ہیں جو دونوں طرف کے سٹینڈز ہیں جو میچز دیکھنے کے لیے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ایریاز بھی جو ہیں وہ اب فل ہو گئے ہیں. خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے, بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے. 7 جون ہے آج, 7 جون, یعنی ایک بہت گرم دن ہے آج. اور ٹیمپریچر کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا پہ پچھلے 3-4 دن سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی تھی کہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں گرمی کی یہ لہر برقرار رہے گی. اتنی گرمی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ, اور یہ لوگ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہو رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں کارکن ہیں اور یہاں سے اب چھلانگیں لگا کر اندر آ رہے ہیں. یہ مناظر آپ کو جلسہ گاہ کے ہم براہ راست اس وقت دکھا رہے ہیں سیالکوٹ سے. اتنی گرمی کے باوجود اتنے سارے لوگ پہنچ گئے ہیں اور اب جلسہ جو ہے وہ بن گیا ہے. جس طرح کے جلسے کی توقع کی جا رہی تھی اس طرح کا جلسہ بنتا چلا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں.
ان کے ساتھ اس وقت ڈاکٹر یاسد وہاں خطاب کر رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ اسٹیج پہ ہاتھ ہلا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہاں عثمان ڈار جس نے الیکشن لڑا تھا خواجہ آصف صاحب کے خلاف, اور یہ حلقہ ان حلقوں میں سے ایک ہے جن حلقوں کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور یہ وہ بد نظمی کے مناظر ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کارکن چھلانگے مار کے بیریئرز کراس کر کے اب زبردستی اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور پولیس ایک جانب کھڑی ہو کر تماشا آپ دیکھ رہی ہے. اب ان کارکنوں کو نہیں روکا جا رہا, یہ اندر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب, لوگ تو آ گئے جلسہ گاہ میں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو عمران خان صاحب کی بات پہ یقین آ رہا ہے. آپ جتنا مرضی آپ لوگ دعوے کرتے رہیں کہ یہ غلط ہے تحریک, لیکن لوگ بڑی تعداد میں ان کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ لوگوں کو ان کی بات پر بھی یقین ہے. دیکھیں عمران خان صاحب, ایک تو عمران خان صاحب سامنے بھی بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب جلسے میں بھی موجود ہیں. اتفاق سے ایک پروگرام میں 2 عمران خان کٹھے ہو گئے ہیں. ہمیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, اس وقت ملک کی تیسری بڑی جماعت ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی کارکن کے لیے کسی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی مناسب بھی نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا لیڈر ہے یا بڑا لیڈر ہے. وہ ان کی اپنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے, اس کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اور جو بات ہماری پارٹی کا موقف ہے, جو بات کل اس دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی, مجھے اللہ تعالیٰ نے نمائندگی دی یہاں اسلام آباد سے اپنے حلقے سے دوسری دفعہ. اگر اپنے حلقے کا کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, میں پچھلے 5 سال اپوزیشن میں تھا, اس دفعہ میں گورنمنٹ میں ہوں, تو بجائے اس کے کہ میں جہاں آپ کا یہ بہت مشہور چوک ہے ہمارا, یہ اسلام آباد کا پارا چوک, اسلام آباد بنا تو سب سے پہلے یہ آبادیاں بنی, اور یہ چوک بڑا مشہور چوک ہے جہاں آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے, یہاں بڑے مظاہرے ہوتے ہیں, بڑے لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ احتجاج کروں اور یہاں پہ میں بینر لگا کے اور یہاں میں ایک بوریا بستر ڈال کے بیٹھ جاؤں, مجھے اگر خدا نے ایک فورم دیا ہے پارلیمنٹ کا, اسمبلی کے اندر مجھے بات کرنی چاہیے اپنے حلقے کے لیے قومی ایشوز کے اوپر. یہی فورم آج عمران صاحب کو, ان کی پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان کے صوبے میں نمائندگی, صوبے میں حکومت ہے, اسمبلی میں نمائندگی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا فورم یہ بنتا ہے, فیصلے سڑکوں کے اوپر نہیں ہوتے, فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جن 4 حلقوں کی وہ بات کر رہے ہیں, کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان 4 حلقوں کو کھول سکے؟ کیا وہ بکسے ہمارے پاس ہیں؟ کیا وہ تھیلے حکومت کے پاس موجود ہیں؟ یا ہمارا لیکن طارق فضل چودھری صاحب, جو آپ دیکھیں نا, جو جن بکسوں کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے NA 118 میں آج رپورٹ ہوئی ہے وہ چیز, اور کوئی اس کی تردید بھی نہیں آئی نادرا کی طرف سے, تو پھر الزامات تو لگیں گے نا. شاہ فرمان صاحب یہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں معاملات حل کرتے؟ ویسے پہلے بھی اٹھائی گئی ہے, آج پھر اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیں جی, یہ تو ہماری جو آج کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ اس کا 1 سال ہو گیا اور سارے دروازے ہم نے کٹکھٹائے, اور یہ بھی کہا کہ الیکشن ہم مانتے ہیں, داندلی نہیں مانتے, اور چاہتے ہیں کہ پتہ چلے پہلے کہ داندلی ہوئی ہے کہ نہیں, اگر ہوئے تو کس نے چرکی ہے, اور اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے پریکاشنری میجرز لیے جائیں کہ آئندہ داندلی نہ ہو. اب اس کے لیے جو آج, اس کو میں تحریک بھی کہتا ہوں, اس کو میں اویئرنس کیمپین بھی کہتا ہوں, کہ یہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا, ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ گیا, کیونکہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا, کدھر مسئلہ ہے. یہ طارق فضل چودھری صاحب جو کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر, میں ان سے بڑے جو ہے ڈیو ریسپیکٹ کی بات کرتا ہوں. میں خیبر پختونخوا کے کیبنٹ کا ممبر ہوں, اور آج اگر عدالت کا فیصلہ نہ آیا ہوتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ اگلے 3-4 مہینے کے لیے ان کو وہ آٹے کے لیے ترستے. تو آپ کہاں انصاف کی نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہی کارکردگی اپنی جلسوں میں دکھانے کے بجائے خیبر پختونخوا میں دکھائیے, وہاں پہ کام کر کے دکھائیں آپ لوگ. دیکھیے, میں صرف میں خیبر پختونخوا کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب آپ سے بھی میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی اسلام آباد کے اندر, کاشف عباسی صاحب بھی آئے تھے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم جو ہماری جو 1 سال کی کارکردگی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ویژن اور مینیفیسٹو کے مطابق ہے. ہم نے لیجسلیشن کی, اسمبلی اس لیے ہوتی ہے, اس لیجسلیشن کے اوپر ہم نے ادارے بنائے, اور ان اداروں کو گورنمنٹ تبدیلی آ گئی ہے, خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی ہے. بالکل, خیبر پختونخوا کے اندر یہ اتنا لمبا راستہ تو نہیں ہے, کوئی بھی آنا چاہے
وہ تبدیلی جو تحریک انصاف کی ویژن ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر طارق فضل چودھری صاحب خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی ہے نہیں ہوگا. اور جی طارق فضل چودھری صاحب کی طرف میں ٹاس کرتا ہوں. اس کے اوپر میں بالکل پھر میاں نواز شریف صاحب کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وہ کہہ رہے ہیں وہاں بھی تبدیلی آ گئی ہے اور ہم نے اس مشن کو بھی نہیں چھوڑنا. میں عرض کرتا ہوں جی یہاں سے اسلام آباد سے کوئی تقریباً 1 گھنٹے سے بھی کم فاصلے کے اوپر خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہاں پہ پولیس کلچر میں, آپ کے ریونیو کلچر میں, آپ کی وہاں پہ جو باقی ادارے ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں شاہ فرمان صاحب اتنی وثوق سے اور اتنے اعتماد سے کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں کو انقلاب برپا کر کے لے آئے ہیں. ہمارے بھی وہاں تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, عزیزداریاں ہیں, پولیس کلچر وہی ہے, کرپشن پولیس میں وہی ہے. جی شاہ فرمان صاحب وہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ویسے کا ویسے صاحب کچھ بھی نہیں پنجاب کیا سے آپ ہم نے نے وہاں آپ کو دیے, بلا وجہ آپ کوئی ایسی آتا نہیں چیز جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تبدیلی. اور یہ جو الزاموں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ٹی وی ٹاک شو کے اوپر آگے الزام لگانا یہ تو بہت آسان ہے. جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے آپ جو مرضی کہتے رہیں. میں آج جو آپ کے رپورٹر نے یہ سٹوری بریک کی ہے, میں انہیں یہ درخواست کرتا ہوں, انہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر کوئی ثبوت موجود ہے, گو کہ میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں, اسے لے کے پراپر فورم پر وہ جو امیدوار ہیں جنہوں نے دیکھیں جو جرنلسٹ ہے اس کا فورم تو اس کا اخبار ہے نا جی. دیکھیے طارق فضل چودھری صاحب جو جرنلسٹ ہے, جو جرنلسٹ ہے اس کا فورم تو یہ ہے میرے ہاتھ میں. جرنلسٹ کا فورم تو یہ ہے, اس نے اپنے فورم پہ چیز چھاپ دی ہے. آپ نے اس کو جہاں چیلنج کرنا ہے آپ کر لیجئے, نادرا نے جہاں چیلنج کرنا ہے ان کو کر لیں. جی شاہ فرمان صاحب پھر چھاپنے سے عمران صاحب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ جھوٹ سے سچ نہیں بن جاتی. آپ کو جو فورم ہے ان ثبوتوں کو جو آپ کے رپورٹر کے پاس ہیں وہ لے کے عدالت میں جائیں تاکہ پتہ لگے کہ ثابت ہو اگر کوئی کالی بھیڑیں نادرا میں موجود ہیں تو ان کا احتساب کیا جائے. سر وہ جنہوں نے بھرتی کی ہے پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. شاہ فرمان صاحب ایک منٹ وہ پچھلی بات پہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ ٹی وی ٹاک شو کے ذریعے نہیں ہوگا. چلیں طارق فضل چودھری صاحب پھر آپ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور شاہ فرمان صاحب کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی ہے, تو کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کے دیکھ لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. دیکھیں اچھا میں ابھی عمران میں طارق فضل چودھری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں اور اتنے لمبے بحث میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے پہلا نام پولیس کا لیا کہ پولیس کلچر وہی ہے, ٹھیک ہے, ادھر وہ ٹھہرے. عمران صاحب میں آپ کو گواہ بنا کے آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, طارق فضل چودھری صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں. جی طارق فضل چودھری صاحب اب چیلنج آپ کو آگے ہے, اگر آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو چلتے ہیں چیلنج کرتا ہوں. جا کے وہاں پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنا دکھائیے, آپ دکھائیے کہ وہاں کیا برا ہو رہا ہے, اور وہ جو شاہ فرمان صاحب ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے اگر وہ کر سکیں گے تو. میں اس کا آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. اگر خیبر پختونخوا کے کسی منسٹر نے یا اس کی مرضی سے ایک ایس ایچ او بھی اس کی پوسٹ ٹرانسفر ہوئی ہو, میں ابھی طارق فضل چودھری کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیس سے جڑی ہوئی. میری بات سنیں, یہاں چیلنج کیا آپ کو چیلنج کیا طارق فضل چودھری صاحب. میری یار سنیں وہ سیاسی ورکر ہیں, کہ یہاں اسلام آباد میں ایس ایچ او لگانے میں کیا کوئی سیاسی مداخلت ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت ہے, یہ بات ثابت ہو سکتی ہے. طارق فضل چودھری صاحب پھر آپ لوگ الزامات یا تو نہ لگایا کریں نا, وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں اور آ کر ہمارے ساتھ پروگرام کر لیں. اس کا ثبوت ہے نا, اس کا ثبوت ہے. یہ کیا چیلنج ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا ثبوت ہے. کیا چیلنج ہے شاہ فرمان صاحب, میں آپ کو یہ کہوں کہ اسلام آباد میں تمام ایس ایچ او میری مداخلت سے نہیں لگے, ہو سکتا ہے سارے میں نے لگوائے ہوں, آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں دیکھے طارق فضل چودھری یہ کیا بات ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بری چیزیں ہیں, آپ وہ بری چیزیں دکھا دیں, جا کے ہم دکھا دیں گے, آپ کے ساتھ کیمرہ لے جاتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں نا, میں آپشن دیکھو نا, میں آپشن طارق فضل چودھری, انہوں نے 2 نام لیے انہوں نے 2 نام لیے عمران, انہوں نے ایک پولیس کا کہا, ایک ریونیو کا کہا. سب پولیس, ریونیو, اسپتال, ایجوکیشن, ہر چیز جو ہے وہ تو سارا کچھ ہونا چاہیے. ایک منٹ عمران, پچھلے 10 دن کے اندر ہم نے 40 پٹواری اور تحصیلدار جیل کے اندر ہے. پچھلے 10 دن کے اندر 142 بندے 15 ڈیز کے اندر پکڑے گئے. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے میرے بھائی شاہ صاحب, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کرپشن موجود ہے. شاہ صاحب
نہیں اگر نہیں 10 دن میں گورنمنٹ آپ نے ایکشن میں آپ کو بتا 40 رہا لوگ اندر ہوں، تب کیے کیا ہیں، مطلب تو کرپشن موجود ہے، وائرس موجود ہے، کرپشن تو یہاں اس کا مطلب ہے جلسے نہیں طارق کرواتے فضل چودھری صاحب پنجاب میں تو کوئی پٹواری پیسے کھا نہیں رہا، اس کا مطلب ہے یہاں تو ایک بھی اندر نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں طارق فضل چودھری صاحب، آپ میری بات سنیں پلیز، میں آپ کو انوائٹ کرتا میں ہوں، سن رہا ہوں، آپ ہی کی بات سن رہا ہوں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، آج اس میڈیا کے اوپر میں کہتا ہوں کہ لوگ بتا دیں، لوگ آپ کو بتائیں گے، اور سٹینڈرڈ ہمارا یہ ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہے تو تبدیلی ہے، اگر لوگوں نے کہا کہ تبدیلی نہیں ہے تو تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب لوگ اٹھنے والے ہیں آپ کے خلاف کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم نے کہا ہے کہ پچھلے 67 سال سے دنیا کی سستی ترین بجلی کے پیداوار میں فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے، جس میں وہ ساری حکومتیں شامل ہیں، لہٰذا یہ اچھا صوبے دیکھیں، کو اب دیا جائے۔ اس وقت میں ذرا تھوڑا سا آج جلسے کی اپنی صورتحال بجلی بتانا کے چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین لوگ کو، ترس رہے ہیں، وہ ایک ووٹیں سیکنڈ بھی آپ کے میں خلاف، تو اس اس میں چیلنج ہمارا کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں ابھی، لیکن اس وقت جو جلسے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنڈال اب بھر چکا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں مناظر کو دیکھتے ہوئے، پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے عمران صاحب ذرا کٹ کریں 2-4 کیمراز، کیونکہ وہاں بڑا بندوبست کیا ہے ایکسپریس نیوز نے ناظرین آپ کو دکھانے کے لیے، اور کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو تو بہترین بندوبست وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ہم مختلف مناظر دکھا رہے ہیں، یہ پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈال میں اب اس وقت لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اب پنڈال بھر چکا ہے، اور جس طرح کا ایک جلسہ ہوتا ہے بڑا اور کامیاب جلسہ، اس طرح کا اس جلسے کی جانب اب صورتحال بڑھ رہی ہے۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ اب ایک چیلنج کیا ہے تحریک انصاف کی کے پی کے گورنمنٹ، شمیلہ فاروقی صاحبہ چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ طارق فضل چودھری صاحب کو موقع دیتا ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب یہ تو پھر بڑا آسان ہے، وہ آپ پہ الزام لگائیں، آپ ان پہ الزام لگائیں، شاہ فرمان صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کی دعوت قبول کیجئے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، خیبر پختونخوا میں جا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ کون سے ترقی کے مینار کھڑے کیے ہیں۔ کئی دفعہ گئے ہیں، شاہ صاحب کی دعوت پہ پھر بھی آنے کے لیے تیار ہیں، ان کی جو میزبانی ہے اس سے محظوظ بھی ہوں گے۔ بات صرف یہ ہے جی کہ اگر تو جتنے لوگ خیبر پختونخوا کے تمام تھانوں میں جاتے ہیں، اگر تو وہ لوگ سارے کے سارے مطمئن ہو کے آ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہاں پہ حالات بالکل بہت بہتر ہیں، تو ماننے والی بات ہے۔ اس کے ساتھ اگر جتنے لوگ ان کے ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے مطمئن ہو کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں تو ماننے والی بات ہے۔ اگر جن کا واسطہ پٹواریوں سے پڑتا ہے اگر وہ سارے مطمئن ہیں، ماننے والی بات ہے۔ یہ بات ثابت کرنا کہ کس ایس ایچ او کو کس نے لگوایا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے یہ کی عمران خان صاحب کہ جی پچھلے 10 دنوں میں 40 پٹواری جو ہیں وہ ہم نے جیل بھیجے ہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 40 لوگ کرپٹ تھے۔ اس کا مطلب ہے کرپشن موجود ہے۔ آپ اگر ابھی بھی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، چوروں کو پکڑ رہے ہیں تو چور موجود ہیں تو آپ ان کو پکڑ رہے ہیں۔ دیکھو نا، ہم کہہ رہے گورنمنٹ، دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مناظر میں کہ سیڑھیاں پکڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے خاصے رش میں سے بڑی مشکل سے نکل کے اپنی جان بچا کے کارکنوں کے بیچ میں سے، اور خاصا موڈ خراب ہے شیخ رشید صاحب کا، بڑا موڈ خراب ہے شیخ رشید صاحب کا، نیچے کارکنوں نے ساتھ دکم پیل بھی بڑی مشکل سے بچتے بچاتے اوپر آئے ہیں، اور واپس عمران خان صاحب کے ساتھ والی جو سیٹ ہے دائیں جانے والی وہاں پہ اب تشریف رکھ لیں گے۔ ایک جلسے کی جان ہے شیخ رشید صاحب، ویسے ہی ان کی تقریر لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور یہ آپ اس وقت جلسہ گاہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ جی پروڈیوسر صاحب، جی جاوید ہاشمی صاحب کو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مناظر، اگر وہ کیمرہ کٹ ہو۔ جلسے میں بدنظمی تو ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت آگے تک آگے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی بدستور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ سٹیج پہ پہنچ جائیں اور سٹیج پہ جا کر وہ خطاب کر سکیں اپنا، لیکن وہ رش کی وجہ سے وہ بھی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، بیمار بھی ہیں جاوید ہاشمی صاحب، اور رش خاصا زیادہ ہے۔ ابھی شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ خاصے تنگ تھے، ان کے ماتھے پہ شکنیں تھی اور بڑی مشکل سے وہ اوپر گئے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کو، اور ابھی بھی لوگ پنڈال میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ حافظ شاہد منوری صاحب سے ہم دوبارہ بات کریں گے تھوڑی دیر تک، اور مہمانوں سے میری گزارش ہے طارق فضل چودھری صاحب سے اور شاہ فرمان صاحب سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں۔ یہ ابھی جو اسپیشل پروگرام ہے تکرار کا، یہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، یہ چلتا رہے گا، اور اس وقت کارکن کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ کسی طرح جاوید ہاشمی صاحب کو راستہ ملے اور جاوید ہاشمی صاحب اوپر چلے جائیں۔ طارق فضل چودھری صاحب آپ بات کر رہے تھے، کوئی دوسرا نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے تھے، وہ آپ بتائیے۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے کہ پی کے میں ان کی حکومت ہے، یہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ یہ تبدیلی جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ واقعی وہاں پہ آ چکی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ پھر عوام نے کرنا ہے اگلے الیکشن میں، کہ جو انہوں نے مینڈیٹ دیا، جو سوچ اور فکر انہوں نے دی، یہ بات تو بہت قبل از وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جناب کے صوبہ کا فرمان صاحب، لیکن یہ بات آپ کسی سے کریں گے تو وہ آپ کی اس بات پہ ہنسے گا، یعنی وہاں پہ کسی طرف سے، میں آپ کو
یعنی یہ بات بڑے وثوق سے بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ صوبہ امن و امان کی جناب صورتحال کے حوالے سے بھی بڑا آئیڈیل ہے، وہ سروسز کے حوالے سے بھی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ اس کے حوالے سے وہ بڑا آئیڈیل ہے. بلکہ تو پھر سر چلتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں پھر بہت طارق فضل چودھری صاحب چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں آپ کے ساتھ اور ڈائریکشن آپ دیجیے گا کہ یہاں چلو وہاں چلو، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے اور پھر ایکسپوز کرتے ہیں. شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں، شاہ فرمان صاحب کو کہیں جی میں تو آپ سے گزارش کی ہے کہ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ گئے ہیں، بعد میں بھی ان کی میزبانی سے ضرور ہم محظوظ ہوں گے، وہ تو بالکل کوئی جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ پوری قومی قیادت، پوری قومی جو ہے، آپ کا جو میڈیا ہے، آپ کے جو انفارمیشن آتی رہتی ہے، ہمارے جو دوست آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے اس میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی، کوئی ایسا انقلاب نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں جناب کہ وہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. باقی یہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش جاری رکھیں. اگلی دفعہ جب الیکشن ہوگا عوام ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا بہتر کام کیا ہے. جی اعجاز چودھری صاحب اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مناظر. جی اعجاز چودھری صاحب آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جو فیصل آباد میں اعجاز چودھری صاحب نے تقریر کی تھی، وہ بڑی دھواں دھار تھی اور بڑی خوفناک تھی. اس میں بڑی سخت باتیں اعجاز چودھری صاحب نے بولی تھیں اور ابھی نیوز اپڈیٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے. یہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کو، پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. پارٹی نہیں ہے یہ، سوداگروں کی پارٹی بھی نہیں ہے یہ، دولت مندوں کی اور سرمایہ کاروں کی پارٹی بھی نہیں ہے، یہ عام آدمی کی پارٹی ہے. اس لیے کہ اس پارٹی کے چیئرمین نہ جاگیردار ہیں، نہ وڈیرے ہیں، نہ سرمایہ کار ہیں، نہ سوداگر ہیں. ساری زندگی پاکستان کے اندر گزاری، کوئی سرمایہ داری اور سرمایہ کاری نہیں کی. کوئی اس کی وجہ شہرت ایک اس کھلاڑی کی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے سبز رالی پرچم کو 20 سال تک دنیا کے اندر اول درجے کے اندر رکھا. اس کی وجہ شہرت ایک خدمت خلق کے مینار نور کی ہے. وہ خدمت خلق کہ جو ہسپتال غریبوں کے لیے، جو یونیورسٹی غریبوں کے لیے بناتا ہے، ان کی ہے. اور اس لیے آج آپ کو جان لیں کہ یہ عام پارٹی جیسی پارٹی